बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आखिर हज़रत ख्वाजा ओवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोका जाएगा? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो ओवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। हज़रत ओवैस करनी कौन है? ओवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। ओवैस करनी ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँचे। ओवैस करनी हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर न हो सके, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में आपकी ज़ियारत ना कर सके। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हज़ूर के पास पहुँचे और उनकी बात को हज़ूर ने बयान किया, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई निशानी ही बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औलादें अपनी माँओं को ज़लील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा ओवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसा कि सामने उनको देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ओवैस करने की दुआओं की ज़रूरत नहीं थी। यह सिर्फ़ उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए कि माँ का क्या मकाम होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम ओवैस से दुआ करवाएं। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, अली, ओवैस ने माँ की खिदमत इस तरह से की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खलीफा रहे। 10 साल उन्होंने हज किया, लेकिन उन्हें ओवैस ना मिले। आखिरकार एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रह गए। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर उन्होंने कहा कि मुराद वाले भी सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले सब लोग बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बाकी बचा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ओवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है और मेरा सगा भतीजा है। उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, थोड़ा पागल सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा कि वो किधर है? तो उसने कहा कि वो आया हुआ है। पूछा कहाँ गया? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने के लिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और अरफात के मैदान की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि ओवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे थे और ऊँट चारों तरफ चल रहे थे। उन्हें नमाज पढ़ता देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दरख्त के साए के नीचे बैठ गए और हज़रत ओवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत ओवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आए हुए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फिरा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ। उसे ख़बर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो ओवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? तो हज़रत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप कौन हैं मेरी इतनी पूछ गछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ओवैस,
یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت خواجہ اویس کرنے کا یہ سننا ہی تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے جائیں گے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہتے تھے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت۔ جنت کے دروازے پر اویس کرنی کو کیوں روکا جائے گا؟ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو سب کو جانے دو، اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے ہی دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب حضرت خواجہ اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا ہے اویس، تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے بھی لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح اور روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم باقی بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب روز اسی طرح ہی گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع خدا نے پہلے ہی سے روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق کے صادق بن گیا۔ حضرت کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چاشن باطنی کے اشارے سے حضرت سے مدینے آنے سے روک کے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑ کر آنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہماتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ والا دانت حضور نے نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا اور میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم غذا کے لوگوں کے لیے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ یعنی جبہ لباس ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنے کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا کہ مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ صاحب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وادی ارنا میں وہ اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیں۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا کہ جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ من کا فرقہ یعنی جبہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر، علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہی ہیں، مگر آپ بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ اس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ فرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارت پر بخش نہ دے گا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہوں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی
تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہنا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت۔ مشہور تابعی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھانا کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں ہی رہتے، کسی رات کو قیام کی حالت میں رہتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے ہی غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ میں دریائے فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے بھی دھو رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ کو پھر سے دہرایا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے۔ میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہے؟ اس سے پہلے نہ میں تمہیں دیکھا ہے نہ ہی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم بھی مر جاؤ گے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، ہوا فوت ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اس وقت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، کچھ اور دعائیں پڑھیں اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ خبردار، جماعت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اور اس کی ملاقات ہو۔ دعا فرما کر کہا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد حرم بن حیان نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنے پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔